बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैयत को गुस्ल देने का तरीका अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने बयान हुआ है। अब उसके बाद मैयत को कफ़न देना है, तो कफ़न देने के लिए पहले हम कपड़े चरपाई पर बिछा लेंगे मैयत को चरपाई पर लाने से पहले ही। तो जो मर्द का कफ़न है उसमें 3 कपड़े होते हैं। एक सबसे बड़ा कपड़ा होता है जिसको लिफाफा कहा जाता है, उसके ऊपर एक दूसरा कपड़ा होता है जिसको इज़ार कहा जाता है, तीसरा कपड़ा होता है जिसको कमीज़ कहा जाता है। सबसे पहले हम चरपाई पर जो बड़ी चादर बिछाएंगे लिफाफा उसे कहा जाता है। मैयत का जितना जिस्म है उस जिस्म से वो दोनों तरफ ज़ायद होना चाहिए, यानी 1.5 फुट तक तकरीबन वो मैयत के जिस्म से ज़ायद हो। तो इसको हम सबसे पहले चरपाई पर बिछा देंगे। ये सबसे बड़ी चादर है, ये लिफाफा इसको कहा जाता है, और ये वही चादर है जिसको दोनों तरफ से बांधा जाता है और वो ऊपर से नज़र आती है, कफन के ऊपर से नज़र आती है। तो सबसे पहले ये लिफाफा बड़ी चादर नीचे बिछा दी है, उसके ऊपर इससे तकरीबन फुट या 1.5 फुट छोटी चादर होगी, इज़ार उसे कहा जाता है, वो हम इसके ऊपर बिछाएंगे। तो नीचे वाली जो चादर है वो दोनों तरफ से उसके सर से ज़ायद है, पाँव से भी उससे ज़ायद है, उसको बांधना आसानी से आसान है, मुमकिन है। ऊपर वाली जो चादर है वो सर से लेकर पाँव तक है, तो इसका नाम इज़ार है। तो इज़ार असल में जो ज़िंदा लोगों में होती है तहबंद, वो नाफ से लेकर पाँव तक होती है। तो अगर ये कपड़ा छोटा हो, नाफ के ऊपर से लेकर पाँव तक हो, तब भी ठीक है। लेकिन मैयत के कफन में जो इज़ार है उसके लिए मसनून तरीका यही है कि वो सर से लेकर पाँव तक होनी चाहिए। ये दूसरा कपड़ा हो गया। इसके बाद तीसरा कपड़ा है जिसको कमीज़ कहा जाता है या कुर्ता कहा जाता है, वो हम इसके ऊपर बिछाएंगे। तो वो कुर्ता किस तरह है, उसके 2 तह हैं, एक तह मैयत के जिस्म के नीचे आएगी, दूसरी ऊपर आएगी। तो हम उसको इस तरह बिछाएंगे कि एक तह को हम नीचे चरपाई पर बिछा देंगे, दूसरी को हम उधर ही सर की तरफ फोल्ड करके रख देंगे। ये एक कपड़ा है, ये लंबाई में कपड़ा होता है, इतना लंबा हो कि मैयत की गर्दन से लेकर पाँव तक ये इसकी एक तह होगी, और फिर जब हम उसको दोबारा ऊपर उल्टेंगे तो दोबारा गर्दन से लेकर पाँव तक दूसरी तह होगी। तो ये लंबाई में इतना ज़्यादा कपड़ा होना चाहिए, यानी मैयत का जो जिस्म है गर्दन से लेकर पाँव तक इससे डबल कपड़ा होना चाहिए लंबाई में। तो उसमें कमीज़ इस तरह बनाई जाती है कि हम लंबाई में जो कपड़ा है उसके बिल्कुल दरमियान में हम कट लगा देंगे कि जिससे हम उसके सर को दाखिल कर दें तो कपड़ा नीचे भी आ जाएगा, सर को उसमें से निकाल कर उस कपड़े को हम ऊपर भी डाल देंगे। आम तौर पर बाज़ जगहों पर इस जो कमीज़ है इसकी सिलाई कर दी जाती है, तो सिलाई करना ये ठीक नहीं है। कफन में मसनून तरीका यही है कि वो अनसिला हो, किसी भी कपड़े की सिलाई करना ये ठीक नहीं है। इसी तरह बाज़ जगहों पर उसकी आस्तीनें बना दी जाती हैं, बाजू बना दिए जाते हैं, तो बाजू भी इसके नहीं होंगे। इस तरह सादा कपड़ा होगा, नीचे भी सादा कपड़ा होगा, ऊपर भी सादा कपड़ा होगा, सिर्फ उसमें से कट लगाकर सर निकालने की जगह बनाएंगे, तो सर निकाल कर बाकी जो कपड़ा है वो उसके ऊपर डाल दिया जाएगा। तो अब इस कमीज़ की एक तह जो है ना वो हमने नीचे बिछा दी है, ऊपर वाली जो तह है वो हमने फोल्ड करके सर के पास रख दी है। अब ये जो मर्द का कफन है उसके 3 कपड़े हैं, वो यहाँ पर तैयार हैं, ये आपके सामने हैं। अब इसके बाद जो गुस्ल वाला तख्ता है, मैयत तो तख्ते पर पड़ा हुआ है, तो हम वहाँ से मैयत को उठाकर चरपाई पर जो कफन बिछा हुआ है इस पर लाकर उसको रखेंगे। तो उठाने का क्या तरीका है, तो मैयत जो तख्ते पर लेटा हुआ है उसके नीचे हम एक चादर, बड़ी चादर डालेंगे, मोटी बड़ी चादर हो जो उसके जिस्म से बड़ी हो, जिस्म से ज़ायद हो। उसको हम किसी तरीके से मैयत के जिस्म से निकाल कर चारों तरफ से उसको 4 आदमी पकड़ेंगे और चादर को उठाकर वो यहाँ पर लाकर उस मैयत को रख देंगे। ठीक है। इन तख्ते पर मैयत जो पड़ी हुई थी उसका ऊपर जो हमने कपड़ा डाला था, खुश्क कपड़ा, वो भी उसके सतर पर पड़ा हुआ है। नीचे हम वहाँ पर चादर डालकर उस चादर में 4 आदमी पकड़कर यहाँ पर आकर रखेंगे। जब यहाँ पर रखेंगे तो नीचे वाली चादर जिसमें उठा कर लाया उसको निकाल लेंगे। ये मैयत यहाँ पर मौजूद है। अब इसके 3 कपड़े हैं, एक कमीज़ है ऊपर जो हमें नज़र आ रहा है, उससे नीचे इज़ार है, उस सबसे नीचे लिफाफा है। तो सबसे पहले हम इसको कमीज़ पहनाएंगे। तो उसका तरीका क्या है कि जो इसकी 2 तहों के दरमियान में हमने कट लगाया है, इस कट से इसका सर दाखिल करके जो दूसरी तह है, जो ऊपर वाला हिस्सा है इस कमीज़ का, उसको हम ऊपर डालेंगे इस तरह। तो ये कमीज़ गर्दन से लेकर पाँव तक होगी। नीचे भी इसका एक हिस्सा है
یہاں پر درمیان میں آپ نے کٹ لگایا ہوا تھا، اس سے سر داخل کیا ہے، دوسرا حصہ گردن سے لے کر پاؤں تک یہ آپ نے قمیض اس کے اوپر ڈال دی ہے۔ جب قمیض ڈال دی ہے تو اب اس کا سطر اس کے ذریعے سے چھپ گیا ہے، تو اب جو ہم نے سطر چھپانے کے لیے زائد کپڑا رکھا ہوا تھا اس کو آرام سے پاؤں کی طرف سے کھینچ کر نکال لیں۔ اب یہ قمیض پہنا دی ہے، اس کا سطر بھی چھپ گیا ہے۔ اب اس کے بعد ایک کام کرنا ہے، مسنون عمل ہے، وہ یہ ہے کہ کافور جو خوشبو ملتی ہے عام طور پر وہ اگر مل جائے، اگر وہ نہ ہو تو کوئی بھی خوشبو لے کر میت کی جو داڑھی ہے اس داڑھی پر بھی خوشبو لگانا، ہاتھ کے ساتھ لگا کر خوشبو لگانا، یہ مسنون عمل ہے۔ اور اس کے بعد جو اس کے اعضاء ہیں، سجدے والے اعضاء، یعنی سجدے میں جب بندہ جاتا ہے تو جو اعضاء زمین پر لگتے ہیں، پیشانی ہے، ناک ہے، ہاتھ ہیں اور گھٹنے ہیں اور پاؤں ہیں، ان پر خوشبو لگا لینا یہ مسنون عمل ہے۔ تو جو غسل کرانے والا ہے وہ ہاتھ کے ساتھ یا کسی بھی روئی وغیرہ کے ساتھ خوشبو لگا کر پیشانی پر بھی لگائیں گے، ناک پر بھی لگائیں گے، اور اس کے بعد دونوں ہاتھوں پر بھی خوشبو مل دیں گے۔ پھر اس کے بعد کپڑے کے نیچے سے اس کے گھٹنوں پر بھی خوشبو مل دیں گے، اور جو پاؤں کے اگلا حصہ ہے ہاتھ کے ساتھ لگا کر جو حصہ زمین پر لگتا ہے یہ انگلیاں وغیرہ، اس پر بھی خوشبو لگا دیں گے۔ تو جب ہم نے قمیض پہنا دی ہے، اس کے بعد جو سجدے والے اعضاء ہیں اور داڑھی ہے اس پر خوشبو لگا دی ہے، اب اس کے بعد جو میت کا دوسرا کپڑا ہے قمیض سے نیچے وہ ازار ہے، اس ازار کو ہم نے باندھنا ہے، اس کو ہم نے لپیٹنا ہے۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ ازار میں تو اس طرح دو تہیں نہیں ہیں، صرف ایک ہی کپڑا نیچے بچھا ہوا ہے، اس کو ہم نے لپیٹنا ہے۔ تو اس کے لیے پہلے جو بائیں طرف ہوتی ہے اس کو لپیٹا جاتا ہے، بعد میں دائیں طرف کو لپیٹا جاتا ہے، یعنی دائیں طرف والا اوپر ہونا چاہیے۔ یعنی ویسے تو ہم وضو میں یا اور معاملات میں کہتے ہیں دائیں ہاتھ کو پہلے آپ دھوئیں، دائیں پاؤں کو پہلے دھوئیں، دائیں طرف سے پہلے شروع کرتے ہیں، لیکن یہاں پر پہل کو نہیں دیکھنا، یہاں پر اوپر کو دیکھنا ہے، اوپر دائیں طرف والا کپڑا ہونا چاہیے۔ تو یہ جو نیچے والا کپڑا یہ ازار، قمیض سے نیچے ہے یہ ازار، ازار کو پہلے ہم بائیں طرف سے لپیٹ دیں گے اس طرح، پھر دائیں طرف سے اس کو لپیٹ دیں گے نیچے والا جو ہے۔ تو یہ ہم نے ازار لپیٹ دی ہے۔ اس کے بعد جو آخری کپڑا ہے جو سب سے نیچے ہے، لفافہ جسے کہا جاتا ہے، سب سے بڑا کپڑا ہے، اس کو بھی ہم اسی طرح سے لپیٹیں گے، پہلے بائیں طرف سے اس کو لپیٹ دیں گے، پھر اس کے بعد دائیں طرف سے اس کو لپیٹ دیں گے۔ تو دائیں طرف والا جو حصہ ہے وہ اوپر ہونا چاہیے، اس بات کو دیکھنا ہے۔ تو اب یہ جو لفافہ ہے جو آخری کپڑا ہے وہ بھی ہم نے اس پر لپیٹ دیا ہے۔ تو اب یہ اس کے جو کفن کے کپڑے ہیں وہ سارے مکمل ہو گئے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ کرنا ہے کہ جو کپڑے کے بنی ہوئی تین پٹیاں کفن کے ساتھ پہلے سے ان کا بنانے کا انتظام کرنا ہے۔ ایک کو آپ نے سر کے اوپر سے باندھ دینا ہے، دوسرے کو پاؤں کے نیچے سے باندھ دینا ہے، تیسری یہاں سے کمر سے نیچے سے نکال کر یہاں سے اس کو باندھ دینا ہے کہ ہلانے جلانے میں کفن کھل نہ سکے۔ تو تین پٹیوں سے سر کے اوپر سے، پاؤں کے نیچے سے اور یہاں سے اس کو باندھ دینا ہے۔ جب باندھ دیا ہے اب یہاں سے چہرہ دیکھنے کے لیے اگر کوئی کھولتا ہے تو اس سے جو لفافہ ہے اس کو بھی اور ازار کو بھی ہٹا کر یہاں سے اس کو کھولا جا سکتا ہے۔ تو یہ مرد کا جو کفن ہے اس میں یہ تین کپڑے ہیں اور ساری یہ ترتیب ہے، یہ ساری الحمدللہ مکمل ہو گئی ہے۔ تو یہ جو ہم نے ابھی طریقہ بیان کیا تھا وہ مرد کے لیے تھا۔ مرد کے لیے تین کپڑے ہیں، تین کپڑے کون کون سے ہیں؟ ایک لفافہ ہے، اس کے اوپر ازار ہے، اس کے اوپر قمیص ہے، اس کو باندھنے کا طریقہ سارا مکمل ہو گیا ہے۔ اب اس کے بعد خواتین کا جو طریقہ ہے کفن کا، تو وہ ہم آپ کے سامنے اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ آپ حضرات اپنی خواتین کو یہ طریقہ بتا سکتے ہیں، اسی طرح جو لوگ دیکھ رہے ہیں خواتین اس کو دیکھ کر بھی سیکھ سکتی ہیں کہ اپنے میت کو، عورتوں کو کیسے کفن دیا جائے۔ تو خواتین کا جو کفن ہے اس میں 5 کپڑے، مسنون جو کفن ہے اس میں 5 کپڑے ہوتے ہیں۔ 3 کپڑے یہی والے ہیں، ایک بڑی چادر ہے سب سے بڑی، لفافہ، ایک ازار ہے اور ایک قمیص ہے اسی طرح کہ جس میں درمیان میں کٹ لگا ہوا ہے، نیچے بھی ہوتی ہے پھر اوپر بھی ہوتی ہے قمیص۔ 3 کپڑے یہی والے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک خمار ہے، خمار اوڑھنی جسے کہا جاتا ہے کہ جس کو سر کے اوپر اور سینے پر اس طرح ڈال دیا جاتا ہے، اور ایک کپڑا ہوتا ہے سینہ بند، وہ سینے سے لے کر گھٹنوں تک یہ کپڑا ہوتا ہے۔ یہ 2 کپڑے خواتین کے لیے زائد ہوتے ہیں۔ تو ان کا طریقہ کیا ہے؟ کفن کو بچھانے کا وہی طریقہ ہے کہ سب سے پہلے نیچے ہم لفافہ جو سب سے بڑی چادر ہے اس کو بچھا لیں گے، اس کے اوپر ہم ازار بچھا لیں گے، اس کے اوپر جو قمیص ہے اس قمیص کو بچھا لیں گے۔ جو 2 زائد کپڑے ہیں، خمار ہے، اوڑھنی ہے اور سینہ بند ہے، ان کو ہم بچھائیں گے نہیں، ان کو ہم ادھر ہی پاس سائڈ پر رکھیں گے۔ پھر خواتین جو ہے ان کو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے، یہ جو قمیص ہے
جس کا ایک حصہ تو نیچے بچھا ہوا ہے، دوسرا حصہ ہم نے ادھر فولڈ کر کے رکھا ہوا تھا، تو اس قمیص کو اسی طرح اس کا جو سر ہے وہ اسکرٹ میں سے نکال کر اس کو اوپر سے اس طرح ڈال دینا ہے۔ تو یہ قمیص ہم نے خاتون کو پہنا دی ہے۔ جب قمیص پہنا دی ہے تو اس کے بعد خواتین کے لیے بھی یہ مسنون ہے کہ جو اس کی سجدے کی جگہیں ہیں، جہاں سجدے میں جو نیچے زمین پر لگتی ہیں، ان جگہوں پر جو کفن پہنانے والی خاتون ہے وہ اپنے ہاتھ کے ساتھ یا روئی کے ساتھ خوشبو لگا کر ان جگہوں پر وہ خوشبو مل دے۔ پھر اس کے بعد جب یہ قمیص پہنا دی ہے تو اب اس کے بعد جو 2 زائد کپڑے ہیں، خمار اور سینہ بند، وہ ہم نے رکھنا ہے۔ پہلے خمار جو اوڑھنی ہے وہ ہم رکھیں گے۔ اس اوڑھنی کو پہنانے سے پہلے عورت کے جو بال ہیں ان کو کھول کر 2 حصوں میں ہم تقسیم کریں گے، اور ایک حصے کو دائیں طرف ایک حصے کو بائیں طرف بالوں کو سینے پر ڈال دیں گے۔ بالوں کو کھول کر 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصے کو دائیں طرف ایک حصے کو بائیں طرف اس طرح سینے پر ڈالیں گے۔ تو جو اوڑھنی ہے اس کو جس طرح رومال ہوتا ہے یہ 3 کونوں والا، اس طرح ہم اس کو پہلے بنا لیں گے۔ یہ 3 کون والا جس طرح مرد حضرات رومال اوپر سر پر ڈالتے ہیں، اس طرح ہم اس کو رومال کو بنا لیں گے۔ تو اس کو اس طرح سر پر ڈال کر نیچے سے اس طرح ڈالیں گے، ایک کنارے کو ادھر سے یہ جو بال نیچے ہم نے ڈالے ہوئے ہیں ان کے اوپر رکھ دیں گے، دوسرے کنارے کو یہاں سے اس کے اوپر رکھ دیں گے۔ تو اس کو باندھنا نہیں ہے، کچھ لوگ اس کو باندھنا شروع کر دیتے ہیں، تو باندھنا یہ نہیں ہے، بس جو نیچے بال رکھے ہوئے ہیں ان کے اوپر اس کو اس طرح ڈال دینا ہے دونوں طرف سے۔ تو یہ خمار ہے، اوڑھنی ہے۔ اس کے بعد جو ایک اور زائد کپڑا ہے خواتین کے لیے، سینہ بند، وہ سینے سے لے کر گھٹنوں تک، اس سے بڑا ہوتا بھی ٹھیک ہے ورنہ کم از کم اتنا ہونا چاہیے، وہ ہم اس کے اوپر بچھا اس طرح ڈال دیں گے۔ یہ سینے سے لے کر گھٹنوں تک ہونا چاہیے اور دونوں طرف سے اتنا چوڑا ہونا چاہیے کہ اس کو ہم نیچے اس کے جسم کے نیچے اس طرح دبا سکیں۔ دونوں طرف سے یہ سینہ بند بھی اس پر ڈال دیا ہے۔ اب اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے وہ اسی طرح جس طرح مرد کے کفن کا طریقہ ہے کہ یہ ازار ہے، اس کے نیچے لفافہ ہے۔ تو ازار کو پہلے بائیں طرف سے ہم لپیٹیں گے، پھر دائیں طرف سے لپیٹیں گے، پھر اس کے بعد جو آخر میں لفافہ ہے، لفافے کو بھی بائیں طرف سے لپیٹیں گے، پھر دائیں طرف سے لپیٹیں گے۔ دائیں طرف یہ اوپر ہونی چاہیے۔ تو اس کے بعد اسی طرح سر کے اوپر سے بھی پٹی کے ساتھ باندھ دیں گے، پاؤں کے نیچے سے بھی باندھ دیں گے، درمیان سے بھی اس کو باندھ دیں گے تاکہ یہ کھل نہ سکے۔ تو یہ جو خواتین کا جو کفن ہے 5 کپڑوں والا یہ کفن ہے، اس میں لفافہ ہے، ازار ہے، قمیص ہے اور خمار اوڑھنی ہے اور سینہ بند ہے۔ تو اس کا جو پہنانے کا اڑانے کا جو مکمل طریقہ ہے وہ آپ کے سامنے بیان ہو گیا ہے۔ جی زیادہ بہتر یہی ہے کہ اس کو شمالاً جنوباً، جس طرح ابھی یہ لیٹا ہوا ہے ہمارے یہاں قبلہ اس طرف ہے، اس کا جو دایاں حصہ ہے، دائیں کروٹ ہے، وہ قبلے کی طرف ہے، جو سر ہے وہ شمال کی طرف ہے، پاؤں جنوب کی طرف ہے۔ سب سے بہتر یہ طریقہ ہے۔ اگر اس طرح ممکن نہ ہو، جگہ ایسی ہو کہ اس طرح وہ قبلے کی طرف ہے، تو پھر اس کو قبلے کی طرف اس طرح لٹانا، سر کو تھوڑا سا اگر کوشش ہو کوئی اس کے نیچے کوئی چیز اینٹ وغیرہ تختے کے نیچے رکھ کر اوپر کر دیں کہ اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہو جائے، تو اس طرح بھی ٹھیک ہے۔ اس میں پھر کچھ رسومات وغیرہ عام طور پر مختلف علاقوں میں رائج ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کفن کے اوپر وہ خوشبو سے یا کسی بھی چیز سے کلمہ لکھتے ہیں یا کوئی بھی دعا لکھتے ہیں، اس کی شرعی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کو اگر لازمی سمجھا جائے تو یہ بدعت ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح کفن کے اندر کوئی عہد نامہ یا کوئی اس طرح تعویذ وغیرہ کوئی دعائیں وغیرہ لکھی ہوئی ہوتی ہیں وہ لوگ ڈالتے ہیں، تو یہ بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح بعض اوقات کفن کے ساتھ ایک اور کپڑا رکھتے ہیں جائے نماز کے نام سے، اس کی بھی کفن کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کفن میں یہی کپڑے ہیں جو آپ کے سامنے بیان کیے، اس کے علاوہ کوئی اور کپڑا نہیں ہے۔ اسی طرح جو یہ میت کی چادریں ہیں، کفن والی چادریں، یہی چادریں ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور چادر نہیں ہے۔ لیکن جب اس کو اٹھا کر قبرستان کی طرف یا جنازہ گاہ کی طرف لے کر جاتے ہیں تو مرد کے اوپر اگر اس کے اوپر کوئی اور چادر نہ ڈالی جائے تب بھی ٹھیک ہے، اسی طرح اٹھا کر لے جانا بھی ٹھیک ہے۔ اگر کوئی اور آدمی اوپر چادر ڈالتا ہے تو وہ کفن کا حصہ نہیں ہے، تو وہ چادر ڈال دینا بھی ٹھیک ہے۔ لیکن اگر خاتون میت ہے تو اس کے جنازے کو قبرستان تک یا جنازہ گاہ تک لے جانے کے لیے اس طرح لے جانا ٹھیک نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی اور چادر ڈالنا ضروری ہے۔ اس طرح کی چرپائی نہیں ہو، جس طرح دوسری چرپائی ہوتی ہے جو خاص میت کے لیے ہوتی ہے، جس میں چاروں طرف سے جگہ اونچی بنی ہوتی ہے، اس کے اوپر چادر ڈال کر لے جانا چاہیے، تاکہ جو خاتون میت ہے اس کے جسم کا کوئی حصہ کوئی حیت وہ واضح نہ ہو۔ اور میت کا جو کفن ہے یہ کپڑا کہاں سے آئے گا، تو اس کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے
کہ میت نے جو مال چھوڑا ہے، ترکہ چھوڑا ہے، اس میں سے سنت کے مطابق جو مسنون کفن ہے اس کا انتظام اس ترکے میں سے کیا جائے گا۔ تو مسنون یہی کپڑے ہیں، 3 کپڑے ہونے چاہیے مرد کے لیے، عورت کے لیے 5 کپڑے ہونے چاہیے۔ اور کپڑے کی کوالٹی کیا ہونی چاہیے، تو اس کے بارے میں یہ شریعت کا حکم ہے کہ اس کی زندگی میں جو اس کی حیثیت تھی اس کو دیکھا جائے گا۔ اگر زندگی میں وہ بہت عمدہ کپڑے پہنتا تھا تو اس کے لیے عمدہ اس کے ترکے میں سے کفن لے سکتے ہیں۔ زندگی میں وہ عام نارمل کپڑے اگر پہنتا تھا وہ میت، تو اس کی جو کفن ہے اس کے لیے بھی بہت عمدہ کپڑا لینا پھر ٹھیک نہیں ہوگا، نارمل کپڑے ہی لینا پڑے گا۔ اگر تو میت کے ترکے میں مال موجود ہے، اس نے کچھ چھوڑا ہے، پھر تو اس میں سے لیں گے۔ اگر اس کے رشتہ دار کہتے ہیں کہ نہیں ہم اس کے ترکے میں سے نہیں، کوئی رشتہ دار کہتا ہے کہ میں اپنی طرف سے کفن لے کر آؤں گا، خوشی سے کہتا ہے، تو تب بھی ٹھیک ہے، وہ اپنی طرف سے بھی لا سکتا ہے۔ اور اگر میت ایسا ہے کہ وہ بہت غریب تھا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ترکے میں اس نے کوئی مال نہیں چھوڑا، تو پھر وہ میت جس کی کفالت میں تھا، اس کا جو قریبی رشتہ دار ہے جو زندگی میں اس پر خرچ کر رہا تھا، تو اس کا کفن لانا، اس کا بندوبست کرنا، یہ بھی اس کی ذمہ داری ہوگی، وہ اس کا کفن لے کر آئے گا، اس کا انتظام کرے گا۔ اگر یہ کوئی ایسا رشتہ دار بھی قریبی نہیں ہے تو جتنے اس کے اہل محلہ ہیں یا گاؤں والے ہیں یا قریبی لوگ ہیں، ان کے ذمہ یہ ضروری ہے کہ وہ میت کے کفن کا انتظام کریں۔ اسی طرح میت کو غسل دینا اور میت کو کفن پہنانا، کپڑے تو کسی نے کوئی لے آیا ہے، میت کو غسل دینا اور کفن پہنانا یہ جو اس کے رشتہ دار ہیں یا جو اہل محلہ ہیں یا متعلقین ہیں، ان کے لیے یہ فرض کفایہ ہے۔ کچھ لوگوں نے اگر غسل دے دیا، کفن پہنا دیا، تو سب کی طرف سے یہ ادا ہو جائے گا۔ اگر کوئی میت ایسا ہے کہ کسی نے بھی غسل نہیں دیا، کسی نے بھی کفن نہیں پہنایا، اس کو ویسے ہی کسی نے دفنا دیا، تو جتنے اس کے متعلقین ہیں، رشتہ دار ہیں یا اہل محلہ ہے، وہ سب گنہگار ہوں گے۔ تو یہ سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کے غسل کا بھی اور کفن کا بھی انتظام کریں۔ تو یہ غسل کا بھی اور کفن کا بھی سارا طریقہ آپ کے سامنے مکمل بیان ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مسنون طریقے کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔